अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। एक तरफ जहां नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात लगते रहे, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सुनाते हुए साबिक PDM हुकूमत की नैब कानून में 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दे दी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले के मुताबिक नैब तरामीम से मुफादामा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासर हुए हैं। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएं। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात को भी कलअदम करार दिया गया है। अब इस फैसले की अहमियत क्या है, क्या मजीद सूरत हाल बनने जा रही है, अपने पैनलिस्ट इसकी हम राय जानेंगे। साहब आपकी जानिब आऊंगी, आज के फैसले की अहमियत क्या है और ख़ासतौर पर निगरान हुकूमत क्या इस फैसले पर जो है वो अमल दरामद करवाएगी या फिर नजर सानी की तरफ जाएगी? देखिए, आज के फैसले की कानूनी और सियासी हैसियत अगर पाकिस्तान की रीसेंट तारीख़ के तनाजुर के अंदर देखा जाए कि आज के फ़ैसले से करीब तरीन कौन सा फ़ैसला था जो इसी नौइयत का था और इसी तरह के उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो वो मेरा ख़्याल है NRO का फ़ैसला होगा, जब कुछ लोगों को करप्शन के केसेस से इस्तिस्ना दिया गया एक कानून के थ्रू, जिस कानून को नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस कहते थे, और फिर वो दिन आया जब अदालत ने उस कानून को स्ट्राइक डाउन करके उन मुकदमात को वापस बहाल कर दिया। जी। आज के दिन भी एक कानून को जिसका नाम तो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO नहीं था, लेकिन जिसका मकसद मनोवन वही था जो 2008 में नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस का था, उस कानून को कुछ कानूनी वजूहात की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये आज की कानूनी और सियासी डेवलपमेंट है। अब इसकी कितनी देर इसके असरात होंगे, इसकी जद में कौन कौन से सियासतदान आएंगे। उस दिन भी जब ये फैसला NRO के लिए आया था, उस दिन भी यही कयासाराई हुई थी। आने वाली दिहाइयों में ये मैटर्स अदालतों में चलते रहे, अपीलें फ़ाइल हुई, रिव्यूज़ फ़ाइल हुए, और मेरा ख्याल है कि अब आने वाले कुछ सालों में भी या कम से कम कुछ महीनों में तो सर्टनली इसके ऊपर मज़ीद कानूनी बहस होगी। जो आपने लास्ट पार्ट इस सवाल का किया कि क्या इंटरिम गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, देखिए, हम इस बात को तो बहुत अरसे से करते आए हैं और इस पे यकीन रखते हैं बतौर जमहूरियत कि इंटरिम गवर्नमेंट अब कुछ एक्सटेंसिव पावर के बावजूद उसका बुनियादी काम इलेक्शन करवाना है, और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटिजिक फ़ैसले हैं, जो पॉलिसी फ़ैसले हैं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें रिव्यू ना फाइल करना भी एक पॉलिसी फ़ैसला होगा, जिस तरह रिव्यू फाइल करना एक पॉलिसी फ़ैसला होगा। रिव्यू ना फाइल करने का मतलब है कि आपने इसको तस्लीम कर लिया और अब आने वाली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी शायद वो भी वापस रिव्यू नहीं फाइल कर सकेगी क्योंकि वक्त गुजर जाएगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस में मेरा ख्याल है कि इंटरिम गवर्नमेंट के पास रिव्यू फाइल करने का इख्तियार है, वो कर सकती है। रिव्यू कामयाब होगा या नहीं होगा उस पे हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि आज की जजमेंट में बड़े स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट्स हैं, ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी बताया अपनी जजमेंट में, कई दिहाइयों की जजमेंट्स उनको सपोर्ट करती हैं। तो रिव्यू कामयाब होगा नहीं होगा इसका नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिव्यू फाइल करने का इख्तियार तो शायद इंटरिम गवर्नमेंट के पास है। तो साहब, चेयरमैन PTI की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी, क्या अब वो भी इसकी जद में होंगे? देखिए, चेयरमैन PTI साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी, जिसका एक प्रिंसिपल मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये कानूनी मौक़िफ़ ज़रूर था जिसको अदालत ने तस्लीम किया कि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, यानी कि चंद लोगों को या कुछ मखसूस लोगों को या कुछ मखसूस इक़साम के लोगों को बाकियों पे तरजीह दी जा रही है, उनकी करप्शन माफ़ है और बाकियों की करप्शन पकड़ी जाएगी। जी।
یہ ایک قانونی موقف تھا جس کو آج کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے تسلیم کیا اور کہا کہ ہاں یہ ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی یا گروپ اسپیسیفک لیجسلیشن تھی اور اسی بیسس پہ NRO بھی اسٹرائک ڈاؤن ہوا تھا. اب عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بے شک یہ بات کی ہو, کچھ لوگوں کے لیے بات کی ہو, اپنے سیاسی اپوزیشن کے لیے یہ مقدمہ فائل کیا ہو, لیکن پرنسپل کسی بھی سیاست سے بالاتر ہے. اور پرنسپل یہ ہے کہ یہ نہیں آپ کر سکتے, جو سپریم کورٹ نے آج کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ایک کے کرپشن کے اندر سے یا جس کو ویسے کرپٹ پریکٹسز ڈیم کیا جاتا ہے اس کے اندر سے کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہو. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو آج کل کے ماڈرن وائٹ کالر کرائم کے اندر کہ آپ برڈن آف پروف کو اتنی آسانی سے شفٹ کر دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ بے نامی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اگر بالکل امیڈیٹ سرکل نہیں ہے تو بے نامی ٹرانزیکشنز کی زد سے باہر ہوں گے. آپ ایسٹس بیانڈ مین کی ڈیفینیشن اس طرح کی نہیں کر سکتے جو کہ ویسے پرنسپلز کے اوپر اپلائی نہ کرتی ہو جس پہ دیگر تمام کیسز باقی جورسڈکشنز میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. یہ بڑے اسٹرانگ لیگل پرنسپلز ہیں, ان کے اوپر بحث کرنی پڑے گی, لیکن وہ بحث کس طرف جاتی ہے میرا خیال ہے آنے والی سپریم کورٹ ہی بتائے گی. ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, نیب ترامیم کالعدم ہونے سے کون کون سے مقدمات جو ہیں وہ دوبارہ کھلیں گے؟ دیکھیں 1800 سے زائد انکوائریاں ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں اور کیسز ہیں. کچھ ایسے معاملات تھے جو انکوائری کی سٹیج پہ تھے, کچھ انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ تھے, اور جو ہائی پروفائل کیسز تھے جس میں بڑی سیاسی شخصیات ہیں, جس میں 6 وزرائے اعظم کے کیسز ہیں, ایک سابق صدر کا کیس ہے, تو وہ کیس ایسے کیسز تھے جس میں وہ واپس بھجوا دیے گئے تھے جو کہ عدالتوں میں چل رہے تھے, لیکن ان پہ پروسیڈنگ رک گئی یا انہیں ریمانڈ بیک کر دیا گیا اور اس میں جی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی آج انویسٹمنٹ ڈوب گئی. انویسٹمنٹ کیوں کہہ رہا ہوں, انہوں نے اپنی پاپولیرٹی جو کہ اس وقت چونکہ وہ حکومت میں نہیں تھے اور اس وقت جو جماعت حکومت میں تھی اور اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ انتہائی غیر مقبول جماعت ہے, یہ خود کودے اور یہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے آئے, اور یہ انہوں نے خود بہت سے مواقعوں پہ اس بات کا اعتراف بھی کیا. پھر اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس طرح کے قوانین آئے تو اب وہ مقبولیت بھی نہ رہی اور بدنامی بھی کما لی اور وہ قانون بھی اڑ گیا جس کے سر پہ اگلا سیاسی منظرنامہ بننا تھا. یہ بھلے یہ کہیں کہ جی یہ جو خاص طور پہ میں تو اس میں اگرچہ جو 6 وزرائے اعظم کے کیسز ہیں لیکن اس میں بہت بڑا امپیکٹ جو کریٹ ہوتا دیکھ رہا ہوں وہ سابق پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہے. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آ کے جو ان کی اپیلیں ہیں عزیزیہ میں اور عزیزیہ میں اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا جو کیس ہے, اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ آ کے میرٹ پر اس کیس کو لڑیں گے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس مقدمے کا انتظار کیا جائے, اس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے, کیونکہ اس کے بعد یہ اگر یہ پریویل کر جاتا تو ان کے وہ دونوں کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے. اب ان کو وہ دونوں کیسز میرٹ پہ آ کے لڑنے پڑیں گے. یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اب منی ٹریل دینی پڑے گی, کیونکہ یہاں پر اس قانون میں یہ تھا کہ جو سیکشن اڑا دیے گئے متعلقہ, جو سیکشن 14 اور جو دیگر سیکشن اڑا دیے گئے, نیب کی سب سے بڑی پاور کیا تھی اس قانون میں؟ ایک وہ یہ تھی کہ جو ایکیوزڈ ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اثاثے کیسے بنائے گئے. ایسٹ بیونڈ مینز کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی گئی. نیب کی بڑی پاورز میں سے ایک یہ تھی, بے نامی کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی گئی. تو یہ اس کو ٹوتھ لیس کر دیا گیا, نیب کو اس کے دانت نکال دیے گئے اور اس کے بعد انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس کیس کی قسمت کا جو فیصلہ ہوگا یہ ان بڑے لوگوں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنے والا سیاسی منظرنامہ ہے اس کو یہ یقیناً افیکٹ کرے گا, اور اس میں جو کیسز ہیں یعنی جن دنوں میں اب جو بات کی جا رہی تھی
नॉमिनेशन पेपर फाइल होने का टाइम आ रहा होगा जनवरी में, उन दिनों में ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खुल चुके होंगे। तो वो जो पेशियां हो रही होती थी, व्हील चेयर्स पे हो रही होती थी, वो इन्हीं केसेस में हो रही होती थी। वो केसेस तो खत्म हो गए और अब ये जब दोबारा रिवाइव होंगे तो इनका जो इम्पैक्ट आएगा वो 50 करोड़ वाले केसेस, बेनामी की डेफिनेशन तब्दील कर दी, आमदन से ज़ायद असासे, बारे सबूत, तो नैब एक अब पहले जैसा ताकतवर इदारा बन गया है। दोबारा जो है तो वो जेल की यात्रा हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं आदिल साहब? जी, बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात का दोबारा से, ये उनके केसेस नहीं दोबारा से खुल रहे, बल्कि उनकी मुश्किलात का दोबारा से उनकी का रिवाइवल हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, आपने साथ साहब से भी क्वेश्चन किया कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है, क्या वो इसमें नज़रसानी में जाएंगे? जी, उनके पास इख्तियार तो बिल्कुल है नज़रसानी में जाने के हवाले से। और आपने देखा कि जो रिव्यू ऑफ जो जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स वाला जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। तो निगरान हुकूमत अब से चंद दिन पहले उसमें उन्होंने इसमें रिव्यू दायर कर दिया, जिसमें नज़रसानी से मुतल्लिक कुछ पावर्स जो हैं वो कर्टेल की गई थी, तो उसको अदलिया ने कलअदम करार दे दिया था। तो इसमें निगरान हुकूमत चलेगी। अभी मेरी बात हुई है कुछ ज़िम्मेदार लोगों से, जो मुतल्लिका लोग हैं, इस मामले को देख रहे हैं, जो लीगल टीम हुकूमत की, उसमें उन्हें कहा गया अब से चंद मिनट्स पहले तहरीरी फैसला आ गया, उसका इंतज़ार किया जा रहा था। तो इसमें ये वाकई इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसका जायज़ा लिया जाए और कल इस पे ब्रीफ किया जाए कि इसमें नज़रसानी में जाने के ब्राइट चांसेस नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, क्योंकि उसमें देखा यह जाएगा कि जो कुछ पावर्स वफाकी हुकूमत को, यानी उसमें सामने तो ये नहीं रखा जाएगा कि ये जो करप्शन वाले मुकदमात और फलां चूंकि इसकी जद में आ जाएगा, लेकिन उसमें वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिश ये करेगी कि हमारी जो पावर्स हैं उसमें वो ख़त्म की गई हैं। इसमें जो रूल्स बनाने की पावर थी वो वफाकी हुकूमत के पास थी, उसमें चेयरमैन नैब की तकर्री का जो तरीक़ाकार था वो तब्दील किया गया था, उसमें डिप्टी चेयरमैन की जो तकर्री और इस तरह के जो मामलात और जजेस की तकर्री वाले मामलात हैं, इनको जवाब बना के सिर्फ वफाकी हुकूमत रिव्यू फाइल करेगी। जी, वफाकी हुकूमत को ही जाना पड़ेगा, इससे पहले भी वफाकी हुकूमत फाइल करेगी। जी, जो दीगर अफेक्ट होने वाले लोग हैं वो तो सियासी लोग हैं, वो तो ये कहते हैं, साद रसूल साहब, वो ये कहते हैं कि हम तो मेरिट पे केस लड़ेंगे, लेकिन हकीकत बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बहुत से लोगों पर बिजलियां गिरा दी। अच्छा, जो रिमार्क्स थे ना, हमने जो रिमार्क्स सुने जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी, तो खास तौर पे तो 2 जज साहिबान के रिमार्क्स थे, वो सुनने के बाद तो बज़ाहिर नजर आ रहा था कि यही कुछ होगा, इसका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब फैसला आ गया, सरवाइव करना जो है वो मुश्किल है, इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल। आदिल साहब, आपका कमेंट आ चुका है, मुझे आगे बढ़ना है। हसन साहब, आप जी आपका कमेंट आ चुका है, मुझे आगे बढ़ना है। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से आदिल साहब कह रहे हैं कि सियासी मंजरनामा जो है बिल्कुल तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर इस फैसले के बाद अब सियासी जमातों की क़यादत का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, 2 चीज़ें तो अब आपको देखना पड़ेगी। एक, कई दिनों से एक बात जो है वो मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। लेवल प्लेइंग फील्ड तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जो आज फैसला आ गया, सारे उसी पोजीशन पर आके खड़े हो गए, सारे अपने अपने केसेस जो लूट मार की है और जो एक खौफनाक जो है वो पाकिस्तान को लूटने की वारदातें इन्होंने डाली हैं, और जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, ये मेरे पास मौजूद हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो नैब में पेश हुए और जो अदालतों में पेश हुए, ये मेरे तो नहीं है, ये वही है जो ख़तरनाक वारदातें जो इन सियासतदानों ने डाली और दीगर अशराफिया ने जो सरकारी ख़जाने की लूट मार की, ये उन्हीं की ख़तरनाक वारदातें हैं। आज जो फैसला आ गया, मेरे ख्याल में सबको इस पर एतमाद करना चाहिए, और नैब पर सबकी नज़रें हैं अब तो उन पर जो है वो देखें कि वो पूरे केसेस खोलें, सब अपना एहतसाब और बैलेंस होना चाहिए। लेकिन वो बात दुरुस्त है कि नैब के जो अदारा है इसको मुशर्रफ के दौर में देख लें, इसको सियासी जमातों के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से एक जमात निकल आई, फिर मुस्लिम लीग काफ भी जमात निकली,
اور بھی سیاسی جو ہے وہ سیاستدانوں کو جوڑنے توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. پھر ہم نے دیکھا کہ بلکہ سیاسی جماعتیں بنانے اور توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا اس ادارے کو. اب تو اس فیصلے کے بعد اگر ریویو نہیں فائل کیا جاتا یا یہی فیصلہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے تو پھر تو چیئرمین نیب پر جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور ان پر تمام عوام کی نظریں ان پر جو ہیں وہ ہوتی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ فیصلے کو کس اینگل سے لیتے ہیں. تمام کیسز کھولتے ہیں جو 700 ارب روپے کے 1809 مبینہ کرپشن ریفرنسز ہیں, کیسز ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, تحقیقات ہیں, انکوائریز ہیں, ان کو کس انداز میں کھولتے ہیں. لیکن یہاں پر دو چیزیں بالکل جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اب بے شمار جو ہے وہ سوالات ہو گئے کہ فلاں کا کیس کھلے گا, اس پر بھی ہم آتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے تحریری فیصلہ آیا ہے, اس کو پڑھا جائے گا تو بے شمار چیزیں واضح ہوں گی کہ ریزنز کیا دی گئی ہیں جو ہے وہ اس فیصلے میں اس کو کالعدم قرار دینے کی. اب وہ ریزن دیکھی جائیں گی تو وہ کافی چیزیں جو ہیں اس کے جوابات کلیئر ہوں گے. جیسا ابھی عدیل ورائے صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی وفاق میں کسی سے بات ہوئی, میری بھی ان سے بات ہوئی, ان کا یہی خیال ہے کہ وہ اس کو ریویو میں جائیں گے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ریویو میں جائے گی, اگر نگران حکومت ریویو میں جاتی ہے یا متاثرین میں سے کوئی ریویو میں جاتا ہے, تو پھر جو بینچ بنے گا تو یہ چیف جسٹس صاحب تو موجود نہیں ہوں گے. تو پھر اگر وہ دوبارہ سے ریویو میں جاتے ہیں تو کیا جو بھی آئندہ جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ خود اس بینچ میں شامل ہوں گے یا وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں یا وہ ان کو شامل کر دیں؟ تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یعنی ابھی ہمیں کافی چیزوں کو انتظار اس کو پڑھنا پڑے گا. نہیں حسن, نہیں ابھی دیکھیں, ابھی تو ریویو میں جانا ہے نا, ابھی تو نہیں گزارش ہے, نہیں گزارش ایسے نہیں ہے. نہیں میری بسد احترام. جی سعد صاحب, جی دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم اس بات کے اوپر بحث کرتے رہیں گے کہ جج صاحبان کے مختلف لیگل پوائنٹس پہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بحث کرتے رہیں گے جس حد تک کچھ لکھی ہوئی چیزوں سے, خطوط سے, پروسیڈنگ سے ہمیں سپریم کورٹ کے جو انٹلیکچول پرنسپل دیگر سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی سائیڈز ہیں دو جو ایک پوائنٹ آف ویو آف لا سے ایگری کرتی ہے, دوسرے پوائنٹ آف ویو آف لا سے ایگری کرتا ہے, ہم اس پہ بحث کرتے رہیں گے. لیکن یہ اسپیکولیٹ کرنا کہ بینچ فارمیشن سے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے یہ شاید یہ تو میں نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ریویو میں جب جائے گا. ساسو صاحب میں جو عرض کر رہا تھا, جی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریویو میں جائے گا, اگر وہ نہیں جائیں گے تو متاثرین میں سے کوئی جائے گا, اس کو میرٹس پہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو صاف ظاہر ہے وہ تو میرٹس دیکھیں گے نا کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا نہیں تھا. وہ ریویو میں جائے گا تو اس ٹائم یہ بھی دیکھنا ضروری ہے نا کہ کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب وہ اگر ریویو میں جاتے ہیں تو یہ چیف جسٹس صاحب تو وہاں پر پھر اس بینچ میں نہیں ہوں گے. تو میں اس پر جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. یہ ایک سوال ہے جس کا جوابات جو ہے وہ آپ جیسے وکیل حضرات کو بالکل عوام کو دینا چاہیے, اور یہی جواب ہوگا نا کہ آئندہ اب کیا ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں تو آ گئی, کرپشن کے انبار انہوں نے لگے, چیزیں چلتی رہی, نیب جو ہے وہ سیاستدان کو جوڑ توڑ کے لیے استعمال میں لایا جاتا رہا. لیکن اب آگے کیا ہوگا جس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا جب ریویو میں جائیں گے تو پھر جو ہے وہ جو بینچ ریویو میں جو چیف جسٹس صاحب کی, کیونکہ وہ تو نہیں ہوں گے, پھر ان کی جگہ جو بیٹھیں گے پھر کیا وہ ڈیسیژن کریں گے, کیا دوبارہ سے کیس کو سننا پڑے گا, اس پر بھی کئی سوالات ہیں. اب اگر آ جائیں تو یہ کیس کے فیصلوں پہ, یہ کہ جب جو کون سے کیس کھلیں گے, دیکھیں تقریباً 700 ارب روپے کے 1809 کیسز ہیں جسا میں بھی بتا رہا تھا. 450 سابق اراکین پارلیمنٹ, حاضر سروس, ریٹائرڈ افسران اس میں شامل ہیں, اور کچھ پرائیویٹ حضرات ہیں جن کی فہرست جو ہے وہ اس میں نام داخل کیے گئے. اور 2019 میں 1809 جو ہیں وہ کیسز چل رہے تھے, جس میں سے بے شمار جو ہیں تقریباً سارے کیسز کو بند کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ 50 کروڑ سے نیچے آتے تھے, اور ان میں اگر دیکھا جائے تو 460 ریفرنسز ہیں, 270 تحقیقات ہوئی, 456 انکوائریز ہیں, 623 جو ہیں وہ شکایات کا امبار لگے, اور نیب کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3809 ریفرنسز فائل ہوئے. اس پر بھی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. اور پھر اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ یہ چھوٹے موٹے جو مچھلیاں تو ان کے خلاف تو کیسی تو روٹین کا معمول ہے, لیکن سابق صدر آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری, حسن یہ بتائیے خاندان اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اس میں سابق 14 وزراء اعلیٰ ہیں, ان کے نام بھی شامل ہیں, پرویز الہی, عثمان بزدار, حمزہ شہباز, شہباز شریف, اسلم رئیسانی, عبد القدوس, پرویز خٹک, محمود خان, قائم علی شاہ, مراد علی شاہ, منظور بھٹو, حیدر اعظم ہوتی, مالک بلوچ, ثناء اللہ زہری, پھر ایک لمبی فہرست ہے. پھر آپ آگے آ جائیے, 40 سابق وزراء ہیں
جن میں جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان بھی شامل ہیں, خواجہ سعد رفیق بھی ہیں, سبطین خان, علیم خان, خسرو بختیار, ہاشم بختیار, نصر اللہ دریشق, حینا ربانی, پھر اور بڑے بڑے کیسز کا اگر میں نام سامنے رکھوں, عوام کو تو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہیے نا, کہ جعلی اکاؤنٹس کیس, پارک لینڈ کیس, پھر چودھری شوگر مل کیس, ہیلی کاپٹر کیس, اومنی گروپ بہت بڑا کیس, پھر اس کے بعد شوگر مل کیس, چینی سکینڈل, پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ بے نامی اکاؤنٹس, پھر جعلی جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن وہ پکڑی جانا, یہ ایک لمبا پنڈورا باکس کھلے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہے. جی سعد صاحب. حسن صاحب یہ بتائیے, میرا یہ اپنے دونوں دوستوں سے, کیونکہ حسن کی بہت گہری نظر ہے پنجاب کی پالیٹکس کے اوپر اور بیوروکریسی پہ اور سیاست پہ اور عدیل کی اسلام آباد پہ, اگر یہ کیسز کھل گئے کسی وجہ سے, اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیا گیا جس میں ابھی بہت سا وقت ہے, مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ, تو کیا اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں عدیل صاحب؟ کیا انٹرم گورنمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہو جائے گا اس طرح کی بات, کیونکہ وہ تو بڑی محدود فیصلے کر سکتی ہے, گرفتاریاں تو میرا خیال ہے باہر ہوں گی ان کے دائرہ اختیار سے. یہ نیب کا ہے, یہ نیب کو اختیار ملا ہے 7 روز کے اندر تمام انویسٹیگیشن کھولنے کا. وہ پولیس بھی تو ساتھ چلے گی نا, تو جب وہ کھولیں گے تو نیب نے جو ڈائریکشن میرٹ پہ دیکھیں گے, آپ یہ چیزیں دیکھیں نا, جب اختیار مل گیا نیب کو تو نیب دیکھے گا جو میرٹ اور شفافیت پر, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اب وہ اگر جب تک کوئی اگلا فیصلہ نہیں آتا تو وہ ان تمام کیسز کو کھولیں, تو پھر ایک بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی. وہ الگ بات ہے کہ وہ سمگلنگ کیس اور جو مافیاز ہیں ان کے خلاف آئندہ آنے والے دنوں میں, بلکہ اگلے ہفتے سے آپ دیکھیں کہ بڑی گرفتاریاں ہوں گی, اور پھر ان میں یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہیں کہ فلاں یہ کام ہو گیا, اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, یہ دراصل ان کے مبینہ فرنٹ مین کے نام سامنے آ رہے ہیں. اور جو فریستیں تیار ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے سیاستدان کے سورسز ہوتے ہیں, ان تک بھی کچھ نہ کچھ اطلاعات پہنچ گئی ہیں کہ اگر ان تک راستہ کھل گیا, یہ گرفتار ہو گئے تو ایٹومیٹکلی وہ ان تک جو ہے وہ شکنجہ سخت ہوتا چلا جائے گا. تو یوں کہنا کہ اگر نیب کے یہ کیسز کھل گئے تو پھر تو بہت بڑا پنڈورا باکس ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب سے نیب بنا تھا 99 سے, تو اس وقت سے اب تک جو ہے وہ اربوں روپے, 1100 ارب روپے سے زائد کے کیسز نکلیں گے. یہ تو جو ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں, ابھی تو بے شمار کیسز کے بتایا 700 ارب روپے کے کیسز, پھر اس کے بعد جو کیسز معاف ہوئے تقریباً 1170 ارب روپے کے قریب یعنی پہنچ جائیں گے. ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلنے والا ہے, اور مزید جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور ناظرین اب مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی آج جو ہے وہ اجلاس بھی ہوا ہے, اور اس اجلاس میں کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں, پیپلز پارٹی کیا تحفظات ہیں, اور پیپلز پارٹی کچھ گلے شکوے بھی کر رہی ہے. اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے پیپلز پارٹی کی, اور جس طرح سے پیپلز پارٹی نے گزشتہ 16 ماہ میں وزارتوں کے مزے لوٹے اور آج مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے, اور پیپلز پارٹی کی جانب سے گلے شکوے کیے جا رہے ہیں. اور جبکہ دیکھا ہم نے کل بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور آج بھی اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں بلاول بھٹو کی جانب سے جو ہے وہ گلے شکوے کیے گئے ہیں, اور انہوں نے فوری انتخابات کی ڈیٹ کا بھی جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو وہیں دوسری جانب صدر مملکت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ بڑا سرپرائز مل سکتا ہے, لیکن صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے, اور 6 نومبر انتخابات کے لیے جو ہے وہ انہوں نے تجویز دی ہے. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ساتھ صاحب, جس طرح سے صدر مملکت کی جانب سے یہ ایک ڈیٹ بھی دی گئی ہے, اس کی ایک تو قانونی حیثیت کیا ہے, اور خاص طور پر بلاول بھٹو جس طرح سے فوری انتخابات کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں, مزید کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, صدر مملکت کی جو تاریخ دینے کا اختیار ہے وہ صدر کی اپنی فہم میں, اور صدر مملکت کی جو کنسسٹنٹ لیگل پوزیشن رہی ہے, جو انہوں نے لکھ کے بھی دی ایکسکیوز می جو انہوں نے لکھ کے بھی دی, جو ان کی طرف سے مختلف جگہوں پہ ریفر بھی کی گئی ان کے پرنسپل سیکرٹری کے لیٹرز کے اندر, وہ یہ ہے کہ آئینی طور پہ صدر مملکت اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں. الیکشن کمیشن اس بات پہ انحصار کرتا ہے کہ
الیکشن ایکٹ کے اندر ایک شک متعارف کرائی گئی جس کے تحت یہ اب پاور الیکشن کمیشن کو دے دی گئی ہے. تو صدر مملکت کا لیٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے جہاں پہ وہ الیکشن کمیشن کو ایفیکٹولی کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں تاریخ اناؤنس کر دیں. انہوں نے مجھے لگا کہ اس لیٹر کے تھرو یہ کہنے کی کوشش کی کہ آئینی اختیار میرے پاس ہے تاریخ دینے کا, لیکن اس کی اناؤنسمنٹ کا, اس کی ڈیکلیریشن کا اختیار آپ کے پاس ایز الیکشن کمیشن. تو میں آپ کو یہ تاریخ دے رہا ہوں, اس کو آپ ان اکارڈنس ود لا ڈکلیئر کر دیں. مجھے لگا کہ اس لیٹر کا یہ متن ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ الیکشن کمیشن اس کو بالکل کسی اور طریقے سے دیکھے گا. دوسری جو آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کے رویے کی, دیکھیے ہم اس کے اوپر کچھ دیر سے بات کر رہے ہیں. میں بصد احترام گزارش کروں کہ جب اس طرح کی باتیں سیاست کے اندر کی جاتی ہیں تو ایک پاکستانی سٹیزن کے طور پہ, ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ آئی فیل انسلٹڈ. آپ کو عجیب ایک بات فیل ہوتی ہے کہ کیا واقعی ہمارے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے گا اور میں یقین کر لوں گا اور ہم سارے عوام یقین کر لیں گے کہ پیپلز پارٹی تو وقت پہ الیکشن چاہتی تھی, اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نئے سینسس کی نامینیشن کا ایفیکٹ کیا ہوگا. ہاں ہم تو ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہیں, ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا. بھائی اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ بات یقین, یہ بلیویبل ہے کہ واقعی سچی بات ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو نہ الیکشن کی ڈیٹ کی تاخیر کا پتہ چل رہا تھا, نہ ہی ان کو کسی بات کا فکر ہے کہ نیب کے قانون میں کیا ہوتا ہے, تو یہ اتنی ہی بات سچی ہے جتنی آپ کی میری پلیٹلیٹ کاؤنٹس کی بات شاید سچی ہو. آئی فیل انسلٹیڈ جب پولیٹیشنز کا خیال یہ ایز اے پرسن, ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری, کہ کم از کم سچ بولیے, اتنا جھوٹ نہ بولیے کہ جس میں آپ یہ فیل کروا رہے ہوں کہ اگلا بندہ تو ہے ہی بیوقوف, اس کو کیا پتا کہ اصل میں کیا ہوا, وہ تو آج صبح پیدا ہوا تھا, اس کو تو میں بتاؤں گا کہ سورج ہے تو پتہ چلے گا سورج ہے, اور کہوں گا کہ رات ہے تو وہ مانے گا رات ہے, کیونکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, وہ کوئی اخبار نہیں پڑھتا, کسی سے ملتا نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا سے ایکسیس نہیں, کوئی دنیا سے ڈسکنیکٹڈ ہے, انٹرنیٹ. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو, کیا سمجھ کے اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں؟ تھوڑی تو رسپیکٹ دیں عوام کو, تھوڑی تو اس بات کو اکنالج کریں کہ لوگ جھوٹ اور سچ کی تفریق کچھ پہچانتے ہیں. چلیں آپ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے عالم فاضل نہ ہوں گے اس تفریق کے درمیان میں, لیکن کچھ تو تھوڑی سی اس کی لاج رہنے دیجئے کہ ہمارے سیاستدان سچ بولتے ہیں اور لوگوں کو وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا کوئی متن, کوئی لاجک ہو, جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق ہو. اس پہ اور کیا بندہ تبصرہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے عادل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. کیا دیکھتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کی جانب سے واقعی جو ہے انتخابات کے لیے شیڈیول جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا رہا, یہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے صدر کے لیٹر پہ بات کر لیتے ہیں. صدر نے اس معاملے پہ بڑا عجیب و غریب کام کیا, بالکل ویسا ہی کام کیا ہے جو انہوں نے وہ 2 بلوں کی منظوری والے معاملے پہ کیا. یعنی ایک جانب انہوں نے دستخط کر کے واپس نہیں بھجوایا, اور اگلے دن جو بات بتائی وہ پھر ان کے سیکریٹری نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ اصل میں ہوا کیا. یہاں پر بھی ایک تو 1 مہینہ گزارنے کے بعد صدر کو یاد آیا کہ یہ ان کا اختیار ہے. اس دوران ظاہر ہے انہوں نے رائے بھی لی, ہفتہ ڈیڑھ اس میں بھی گزر گیا. انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا جو وزیر قانون ہیں ان کی رائے, سیکرٹری قانون کی رائے, الیکشن کمیشن کی رائے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 6 تاریخ جو ہے اس کو الیکشن ہونے چاہیے 6 نومبر کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ سپریم کورٹ چلے جائیں, سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں, عدلیہ سے یہ پوچھیں کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ موضوع وہ کون سی ہونی چاہیے, کیونکہ میں تو صرف قومی اسمبلی کی تاریخ دے سکتا تھا, میں نے یہ ڈیزالو کی. اور اس میں بھی جو قومی اسمبلی کے حوالے سے بھی انہوں نے جس طرح کی وہ جو خط میں محتاط ہو کے وہ لکھا, وہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ ڈویبل نہیں ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. انہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ انتخابات کے لیے جو عرصہ درکار ہوتا ہے اس کی کیا تیاریاں ہوتی ہیں. تو
تو انہوں نے ایک ان کے اس خط سے ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی, ایک خام خواہ کنٹروورسی پیدا ہو گئی. یہ تو ان کے جو ناقدین ہیں ان کا جو الزام ہے وہ درست لگتا ہے کہ انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف کو بظاہر خوش کیا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے بھی خط لکھا, خط بالکل لکھا. جس دن دنیا نیوز نے خبر بریک کی 11 تاریخ کو کہ صدر تاریخ دے سکتے ہیں, اسی دن پی ٹی آئی نے بھی خط لکھا کہ صدر صاحب تاریخ دیں, اور انہوں نے تاریخ دے دی. انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ جی آپ عدالت چلے جائیں. میرے خیال میں ان کے اس خط کا کوئی قانونی امپیکٹ نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن بھی ان کو رسپونڈ نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن اس بات کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں تاریخ دے دے گا قانونی حیثیت نہیں ہے. تاریخوں میں الیکشن ہو سکتا ہے, لیکن ویسے آپ کے خیال میں, کیونکہ اس خط کا تو کوئی قانونی سیکشن 57 اگر آپ پڑھیں, پہلے بھی وہ ایک آدھ باتیں کر چکے ہیں. اگر آپ سیکشن میرا سوال سن لیجیے, 57 پڑھیں تو بڑا واضح ہے کہ یہ تاریخ اب وہ نہیں دے سکتے. قانون میں صدر کا کوئی اختیار ہے, قانون میں ترمیم ہو گئی, اب وہ نہیں دے سکتے نا یہ تاریخ. کوا حلال ہے حرام ہے والی بحث تو ہم کرتے رہیں گے نا. کوا حلال ہے اور حرام ہے والی بحث تو ہم کرتے رہیں گے کہ کس شک کی کس سب کلوز کو آئین کی کس شک کے ساتھ ملا کے اگر ایک آنکھ بند کر کے پڑھیں تو کس کی پاور بنتی ہے, یہ والی بحث تو ہم کرتے رہیں گے. لیکن میں آپ سے بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ صدر پاکستان کا کیا اختیار ہے, یہ آپ اگر اس پہ تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں. الیکشن میں کوئی اختیار نہیں ہے یا کوئی ہے اختیار یا کوئی اختیار نہیں ہے؟ دیکھیں, الیکشن کے حوالے سے تب اختیار ہے, یہ بڑا واضح ہے اور آپ بڑے بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اگر صدر اسمبلی ڈیزالو کرتے, اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے صدر اسمبلی ڈیزالو جب کرتے ہیں وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر کرتے ہیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں کسی کے پاس اکثریت نہیں رہتی. یہ تو انہوں نے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کی نا. اگر اتنے وہ کانفیڈنٹ تھے تو بڑا واضح طور پہ اعلان کرتے خود, اور اس کے بعد پھر کہتے کہ آپ اس پہ الیکشن کرائیں. یہ کیوں کہنے کہ ان کو خود نہیں یقین کہ ان کے پاس کیا اختیار, انہوں نے کہا عدالت چلے جائیں وہاں سے معاملہ حل کرا لیں. تو استاد رسول صاحب آپ, میرا خیال ہے بالکل آپ کو کامنٹ آ چکا ہے. بالکل مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, بالکل ٹائم بہت شارٹ ہے میرے پاس, مناسب وہ بات کریں گے. جی ضرور, جی ٹھیک ہے, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی نے اچانک اتنی مظلومیت کا لبادہ کیوں اوڑھ لیا ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس بیانیہ ہے کیا, اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے پیپلز پارٹی گلے شکوے کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور کیوں اس طرح سے اتنی مظلومیت کا جو لبادہ جو ہے وہ اوڑھا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ سیاستدان بہت بڑے ایکٹرز اداکار ہیں اور ان کی اداکاری عوام کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ تین دہائیوں کے سیاسی حریف اگر آپ دیکھیں تو اب جو ہے وہ اپنا راستہ الگ کرتے ہوئے, اپنے بیانیے الگ کرتے ہوئے عوام کی ہمدردی کے لیے کبھی کوئی الیکشن کی تاریخ مانگ رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ اپنے ہی مرضی کے مطابق الیکشن کی تاریخ دے رہا ہے. آپ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی گھومتی اسی جگہ پر رہی ہے جو تحریک انصاف کا جو ہے وہ نعرہ تھا کہ ہمیں الیکشن کرائیں, الیکشن کی تاریخ دیں. وہی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں وہ اسی پوزیشن پر آتی دکھائی دے رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ نیب کی جو فیصلہ آیا ہے اگر اس پر کام چل پڑا تو کہیں یہ نہ ہو کہ مسلم لیگ نون بھی یہ جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ مانگتی پھرے, کیونکہ کیسز تو جب کھلیں گے وہ تو پھر سب کے خلاف کھلیں گے. بلاول بھٹو صاحب مسلم نون سے بھی کچھ گلے شکوے کر رہے تھے. آج بلاول بھٹو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پتہ ہے, نہ ان کو پتہ ہے, نہ پی ڈی ایم جماعتوں کو پتہ ہے, صرف مسلم لیگ نون کو پتہ ہے. انڈائریکٹلی ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے یا ان کے مبینہ فرنٹ مینوں کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے, تو اب وہ اپنا پنجاب میں اور سندھ سے معاملات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, عوامی ہمدردی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, معاملہ ابھی تو چلا ہے, ابھی تو سندھ میں سیاسی جو تبدیلیاں آنے لگی ہیں وہ تو اندازہ کریں, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. ٹھیک ہے, بہت جو بڑی تبدیلیاں آئیں گی. بالکل حسن صاحب, جو ہے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین, اور یقیناً ایک بڑا امتحان ہے
تمام جماعتوں کے لیے اور انتخابات کے حوالے سے بھی، اور مزید آنے والے وقت میں کیا صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے، اسی پر ہم مزید بھی بات کریں گے کل کے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔